अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। इजाज़ुल्लाह खान हाज़िर खिदमत है और आज का हमारा ये लाइव सेशन एक अहम टॉपिक पे है, जो कि एक सफ़र है। उस सफ़र की तफ़सील मैं आपको बताऊँगा। उसमें बहुत सारी मालूमात हैं जो मुझे हासिल हुई, वो आपके साथ शेयर करूँगा ताकि वो मालूमात आपको भी हासिल हों। और उन मालूमात से जहाँ मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें जो जिन मालूमात के ना होने की वजह से मैं मुश्किलात का शिकार हुआ हूँ, तो आपको उन मुश्किलात से दो चार ना होना पड़े। जिस सफ़र का मैं तज़किरा करने जा रहा हूँ, ये वो सफ़र है कि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि उसे ये सफ़र नसीब हो ज़िंदगी में। तो लेकिन ये सफ़र जो मुतदिल तबक़ा है, दरमियाना तबक़ा हमारे मुआशरे का, ज़िंदगी में 1-2 बार ही बमुश्किल उन्हें नसीब होता है। तो उसमें भी अगर वो मसाइल से दो चार हों, तो वो वाला मज़ा उनको शायद नहीं आता। वो इबादत चीज़ें नहीं कर पाती। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो मैंने उम्रा का सफ़र रिसेंटली किया था, उसका कोई डेटा, उसकी कोई तफ़सील फ़ेसबुक पे मौजूद नहीं है, क्योंकि मैंने ये एक्टिविटी और ये इबादत फ़ेसबुक पे शेयर ही नहीं की थी। लेकिन जो करीबी दोस्त अहबाब थे, जो मुझे जानते हैं, जिनके साथ ताल्लुक़ है और जिनके सामने मेरे सफ़र की तफ़सील थी, उन्होंने बारहा जब मालूमात लेना चाहीं, ज़ाहिर है कि कोई भी बंदा उम्रे से आता है और वो आपके जानने वालों में होता है, तो आपकी कोशिश ये होती है कि यार उनसे मालूमात ले लें। उनके पास जो डिटेल्स होंगी, उनके पास जो डेटा होगा, वो लेटेस्ट होगा और अपडेटेड होगा। उससे जो मुझे मालूमात मिलेंगी, तो वो मेरे सफ़र में आसानी का बायस बने। तो जो दोस्त अहबाब थे, उन्होंने उस हवाले से मालूमात लीं, तो जिस हिसाब से मैंने उनको गाइड किया, जिस हिसाब से उनको मैंने तफ़सील बताई, तो हर एक की का यही कहना था कि एजाज़ भाई, इस हवाले से आप तफ़सीली, जिस तरह आपने पासपोर्ट सीरीज़ लिखी थी, तो आप वो उम्रा सीरीज़ लिखें। और ये जो डिटेल आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप जो है ना, ये शेयर करें फ़ेसबुक पे। लेकिन लिखने में इंसान जब बैठता है, तो काफ़ी लंबा काम चला जाता है, एक-एक पोस्ट लिखना। मेरी कोशिश तो अभी भी है कि मैं ये सीरीज़ जो आज मैं बातें आपके साथ करूँगा वीडियो के अंदर, वो बातें मैं वो टेक्स्ट की शक्ल में भी ले आऊँ, ताकि वो महफ़ूज़ हो सकें और लोग उसको उसका फ़ायदा हासिल कर सकें, ले सकें उससे। लेकिन जब पासपोर्ट सीरीज़ लिखी थी, तब बहुतों का था कि यार ये सारी बातें आप एक वीडियो में कर देते, तो वो हमारे लिए सुनना आसान होता। तो इस दफ़ा उम्रा का सफ़र बहरहाल मैंने कोशिश यही की है कि मैं आपके साथ वीडियो की शक्ल में ये मालूमात शेयर करूँ, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें और वो मालूमात आपके काम आ सकें। ठीक है? सबसे पहले तो अल्लाह का लाख-लाख शुक्र कि ये सफ़र मुझे नसीब हुआ। ये सफ़र मेरा हुआ था दिसंबर की लास्ट डेट को, यानी मैं न्यू ईयर मनाने उम्रे पे चला गया था। और मेरे इस साल का 20वीं साल का जो आखिरी तारीख़ है, आखिरी अय्याम और नए साल के 2024 के जो शुरू के अय्याम हैं, ये मेरे बैतुल्लाह के सामने थे। तो उसके लिए अचानक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल किया और मैं पहुँचा उस इस सफ़र पे। तो पहली बात तो ये है कि जब भी आपको उम्रा के सफ़र पे जाना हो, तो उसके लिए ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं, बक़द्र ज़रूरत, वो आपके पास होनी चाहिए। इस सफ़र में सामान आपका जितना महदूद हो, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और एक चीज़ कभी भी आपने ये वाली गलती नहीं करनी कि आप उम्रा के सफ़र पे निकल रहे हैं और जो आपको जिस एजेंसी के थ्रू या जिस बंदे के थ्रू आप जा रहे हैं उम्रे पे, आप उसकी बातों पे फुल यकीन कर लें कि भई फलाँ साहब ने कह दिया है कि भई आपका होटल इतने डिस्टेंस पे है, आप इतने करीब होंगे, आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको ये सहूलियात मिलेंगी। जो भी आपको ये कह रहा है ना, तो आपने उस इत्मीनान पे बैठकर ये कभी भी
اس خام خیالی میں نہیں رہنا کہ آپ کے ساتھ سیم وہی ہوگا جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو میرا چونکہ یہ دوسرا عمرہ تھا اور اس سے پہلے بھی میں ایک کر چکا تھا، تو میرے پاس ڈیٹیل آلریڈی کچھ جو پچھلے میرے ساتھ بلنڈر ہوئے تھے اس سفر میں، اس مبارک سفر میں، تو ان سے تو میں نے جان بچا لیا، لیکن نیو چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال میں ضرورت کی تمام چیزیں جو اہم ضروریات ہوتی ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر سفر پہ نکل گیا۔ وہ اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے، یوٹیوب پہ بھی سرچ کریں گے، تو آپ کو ایک کافی سارا ڈیٹا مل جائے گا۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ہر بندے کی ضرورت مختلف ہوتی ہے کہ وہ میل ہیں تو ان کی کچھ ضروریات مختلف ہوتی ہیں، وہ فیمیل ہیں تو ان کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں۔ ایک تو جو موقع محل کی میڈیسنز ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، جیسے سر درد کی گولیاں ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح نزلے زکام کی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ جب ہم پاکستان سے سعودی عرب جاتے ہیں اور ملک مصطفیٰ میں داخل ہوتے ہیں، تو وہاں کی آب و ہوا، وہاں کی چیزیں بہت مختلف ہیں۔ تو اکثر افراد جو ہے نا کسی نہ کسی مرض کا شکار ہو جاتے ہیں، تو آپ کے پاس میڈیسن ہونی چاہیے۔ وہاں شاید آپ کو میڈیکل سٹور سے اتنی ایزیلی یہ چیزیں ملیں بھی نہ ملیں بھی صحیح، تو وہ یعنی کافی مہنگی ہو سکتی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو بقدر ضرورت میڈیسن ہے، کبھی بھی زندگی میں آپ جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ میرا چونکہ یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ مستقل طور پہ پڑی رہے گی، کبھی بھی کوئی آپ کا ریلیٹیو، کوئی رشتہ دار عمرے پہ جا رہا ہے تو وہ یہی ویڈیو سن لے گا، تو اس کو ساری چیزیں تقریباً کور اس کی ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اور جو اب آپ سن رہے ہیں وہ اس کو لائیو بھی اس کو شیئر بھی ضرور کیجئے، تاکہ جو میں معلومات بتا رہا ہوں یہ سب کے فائدے کی ہیں، تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ جڑ جائیں اور ان کا فائدہ ہو۔ تو ایک تو میڈیسن بقدر ضرورت ساری آپ نے لے لینی ہے۔ احرام کوشش کریں اچھے والا لیں، ٹھیک ہے؟ ہر قسم کے احرام مل جاتے ہیں، لیکن احرام آپ کا ایسا ہو کہ ایسا نہیں ہے کہ پسینہ آ گیا اور اس کی وجہ سے اب بالکل احرام آپ نے اتنا باریک والا لیا ہے کہ اب وہ بات خراب ہو رہی ہے۔ اور بسا اوقات صرف لوگ وائٹ کپڑا لے لیتے ہیں جو احرام کے لیے، دیکھیں باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ استطاعت کے پہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر باریک ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ اس سے آپ کا جسم نظر آتا ہے۔ آپ جب پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے فلائٹ کی معلومات آپ کو ہونی چاہیے کہ آپ ایئرپورٹ پہ پہنچ رہے ہیں تو آپ کو کس وقت پہنچنا چاہیے۔ ابھی کی میری گفتگو جو ہے وہ شاید بہت سوں کو لگے کہ یار یہ تو بیسک معلومات ہیں، لیکن آگے جو چیزیں میں بتانے والا ہوں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بہت ساری چیزیں شاید ٹریول ایجنسیز والوں کو بھی ابھی نہیں پتہ کہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو جب آپ اپنے ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے تو پہلے آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے کہ آپ کا کہ جہاز کی ٹائمنگ کیا ہے، اور کوشش کریں کہ آپ کا اپنی فلائٹ جو ہے نا، ٹکٹ جو ہے، کوئی آپ کو جتنے بھی فضائل سنائے، آپ سعودی ایئر لائن اور وغیرہ کی، جو سعودی ایئر لائن کو ہی تقریباً ترجیح دیں کہ وہی اسی میں آپ کو ٹکٹ ملے اور اسی کے تھرو آپ اس عمرہ کے سفر کے لیے روانہ ہوں۔ کیونکہ باقی جو ایئر لائنز ہیں، خصوصاً پی آئی اے معذرت کے ساتھ ہمارے اپنے ملک کا جو ہے نا کی ایئر لائن ہے، لیکن آ، بہت زیادہ تھکائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس سفر پہ جا رہے ہیں کئی کئی گھنٹوں تک لیٹ ہوتی ہے، اور اس دفعہ جو میرا سفر ہوا تھا تو تقریباً 24 گھنٹے فلائٹ لیٹ تھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو بہت زیادہ تکلیف اور مشقت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جو آپ فلائٹ پکڑ رہے ہیں، ٹکٹ آپ کی بک ہو رہی ہے، وہ جس ٹریول ایجنسی سے بھی کر رہے ہیں، تو آپ ان کو سیدھا سیدھا بتا دیں کہ بھائی سر، ٹکٹ میری رکھنی ہے تو وہ سعودی ایئر لائن کی رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو فضائل سنائے گا کہ یار 10,000 یہ سستی ہے، پی آئی اے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، آپ کہیں گے بس ٹھیک ہے، میں 10,000 برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اچانک میں بالفرض بیوی کے ساتھ ہوں، والدہ کے ساتھ ہوں، کسی کے ساتھ ہوں، اور ایئرپورٹ پہ آپ کا کی جہاز جو ہے نا 5 گھنٹے ڈیلے ہو گئی، 4 گھنٹے ڈیلے ہو گئی، تو وہ جو ایئرپورٹ کے خرچے آپ اٹھائیں گے نا، وہاں پہ جو آپ کو مہنگی کھانا خریدنا پڑے گا، چیزیں خریدنی پڑیں گی، ظاہر ہے جتنے آپ لیٹ ہوں گے تو وہاں کے خرچے آپ کے بڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں آپ کو وہ ویسے بھی آپ کے نکل جانے ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے سفر کی آرام دہ سفر کی آپ پہلے سے ہی اس کے لیے تیاری کر لیں۔ اب جب آپ پہنچ جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ،
تو एयरपोर्ट पे एहराम तो आपने वैसे भी बाँधना है, लेकिन एहराम अगर आप बाँधते भी हैं, पहले तो आप कन्फर्म कर लें एयरपोर्ट से कि भई मेरी जहाज़ डिले तो नहीं है। टाइम उसका ओके है, जो भी है। ओके है तो बस जहाज़ के टाइम से कुछ देर कबल वहाँ पे एहराम की जगह एयरपोर्ट के अंदर बनी होती हैं, तो अगर आप मेल हैं तो जाके उस जगह एहराम बाँध लें, लेकिन नियत अभी ना करें, ठीक है? ये अगला पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। आपने उम्रा की नियत अभी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? इसलिए नहीं करनी कि अगर एहराम बाँध के आपने उम्रा की नियत कर ली, तो आप पे लागू हो जाएँगे उम्रा के अहकामात और उम्रा की पाबंदियाँ आप पे हो जाएँगी लाज़िम। अब उम्रा की पाबंदियाँ लाज़िम जैसी ही होंगी, तो अगर खुदा न ख़्वास्ता जहाज़ डिले हो गया, तो जितनी देर तक जहाज़ डिले होगा, तब तक आप उम्रा की पाबंदियों में ही रहेंगे, ठीक है? मेरी नॉलेज के मुताबिक, ठीक है? तो इसलिए आप इहराम बाँध लें। नियत आपने तब करनी है जब जहाज़ पर उड़ान भर ले और फ़िज़ा में चला जाए और वो सी सीधा हो जाए, ठीक है? तो अब आपने नियत कर लेनी, ठीक है? अ, अब आगे का सफ़र सीधा-सीधा है। आप पहुँचेंगे मुल्क मुस्तफ़ा में, सऊदी अरब पहुँचेंगे, ठीक है? आप मदीना जा रहे हैं, मक्का जा रहे हैं, वो दोनों सूरत हाल अलग-अलग हैं, ठीक है? तो लेकिन उमूमन लोग मक्का ही जाते हैं सीधा-सीधा। वहाँ जब आप पहुँचेंगे, आप इहराम की हालत में होंगे, तो सबसे पहले एक चीज़ जो ट्रैवल एजेंसीज़ करती हैं आपके साथ, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड आज बता रहा हूँ। बहुत सौ के साथ ये हुआ होगा जो ऑलरेडी गए हैं, और जो नहीं हुए तो वो ये इस चीज़ को ज़हन-नशीन रख लें और दिमाग के किसी खाने में इस चीज़ को फ़िक्स कर लें कि आपके साथ वहाँ क्या होगा, वो आपके साथ ताकि ना हो। पहली बात तो ये है कि देखें, पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं ना, ये किसी भी मुल्क से उम्रा के लिए जाते हैं, उनके दिल में बड़ा अदब एहतराम होता है। हुज़ूर से मोहब्बत है और अल्लाह के घर जा रहे हैं, तो हम अदब एहतराम से लबरेज़ होते हैं। किसी के साथ लड़ना हम झगड़ना हमने नहीं है, किसी को गाली नहीं देनी, किसी के साथ हमने तल्ख़ कलामी नहीं करनी। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम सोच के जा रहे होते हैं कि यार हम इबादत के लिए जा रहे हैं, तो ये काम हमने नहीं करने हैं, ठीक है? तो हम होते हैं इस सिचुएशन में, और जो ट्रैवल एजेंसीज़ वाले वहाँ रहते हैं या जो लोग वहाँ के मुक़ीम बन चुके हैं, उनको ये चीज़ें नहीं होती। उनका बन गया है बिज़नेस। तो उनको ऑलरेडी पता होता है कि अब वहाँ से जो लोग आ रहे हैं, ना तो उन्होंने हमारे साथ लड़ना है, ना तो उन्होंने गालम-गलौच करनी है, ठीक है? हमने थोड़ा-सा मीठे अंदाज़ में उनको कहना है कुछ और वो मान जाएँगे। और इस तरीके से वो आपके साथ बिज़नेस करते हैं। देखिए, पैसा भी आपका जाता है और आराम भी आपका बर्बाद होता है, और बड़ी यानी अजीब-सी सूरत-ए-हाल का आप सामना करते हैं। तो वो करते आपके साथ ये हैं कि जैसे ही आप पहुँचेंगे ना, तो वो आपको वेलकम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम। फिर कहेंगे कि बहुत दरअसल परेशानी ये है कि जो होटल हमने आपको बताया था पाकिस्तान में, तो उस होटल के अंदर जो है ना जगह हो गई है फुल, क्योंकि रश ज़्यादा है, ठीक है? रश, मुझे ये बताएँ कि रश कौन से किस वक़्त रश ज़्यादा नहीं होता? इस सफ़र के लिए कब रश कम होता है? हमेशा ही रश ज़्यादा होता है। तो वो कहेंगे कि यार रश ज़्यादा है, कि होने की वजह से जो हमने आपको 5 स्टार, 3 स्टार होटल दिया था, तो माज़रत के साथ उसमें हो गई है जगह फुल। तो हम बहुत कोशिश के बावजूद भी हमें नहीं मिल रही जगह। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ एक और होटल है, जिसमें हमने फ़िलहाल 1-2 दिन के लिए बुकिंग कर ली है। तो आप सिर्फ़ 1 दिन या 2 दिन बस वहाँ पे गुज़ारेंगे, तो उसके बाद जो है ना हम आपको इसी होटल में शिफ्ट कर। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ठीक है यार, क्यों? क्योंकि हम सफ़र करके आए हैं, या तो जहाज़ ने एयरपोर्ट पे लेट किया था पाकिस्तान में, उसके बाद जो है अ, अब वहाँ पे पहुँचे हैं तो इहराम की हालत में हैं, इधर है कि यार अभी सोना भी नहीं है, हमने जाके उम्रा डायरेक्ट पूरा करना है ताकि इहराम की हालत में सो ना जाएँ, कोई और मसाइल का शिकार ना हो जाएँ। तो हम डायरेक्ट जो है इसी चक्कर में होते हैं यार, बस कहीं कोई जगह मिले, सामान रखें, थोड़े से सर को रिलैक्स करें और कुछ फ्रेश हों, ठीक है? हम इस सूरत-ए-हाल में, तो हम सीधा कह देते हैं ठीक है। अब आपको यहाँ नहीं पता कि उसने किया क्या है। मैं आपको बताता हूँ आपके साथ क्या हुआ है। आपके साथ हुआ ये है कि
آپ کی ہوٹل کی 1-2 دن کی بکنگ انہوں نے کی ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نہیں، اگر وہ بکنگ انہوں نے پہلے کرنی ہوتی نا، تو 1 ہفتہ پہلے جب آپ پاکستان میں تھے اور آپ کی بکنگ چل رہی ہے نا، تو اسی وقت انہوں نے آپ کی ہوٹل میں آپ کی بکنگ کر دیتے۔ لیکن ان کا موڈ اسی وقت سے نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن پاکستان میں جو ٹریول ایجنسی والے آپ کو بھیج رہے ہیں، ان کا جو نمائندہ ہے وہاں پہ، اس نے بھی تو کچھ کھانا ہے، کچھ بھی تو اس نے کرنا ہے نا آپ کے ساتھ۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ کو 5 اسٹار ہوٹل دیا ہے نا، تو اگر وہ آپ کا ایک دن بھی 2 اسٹار، 3 اسٹار، 4 اسٹار بالفرض ہوٹل میں کروا لیتے ہیں، تو ان کو 20 ریال، 15 ریال، 25 ریال، 30 ریال مثال کے طور پہ جو بھی ان کو بچے ہیں، تو یہ ان کی ہو جاتی ہے ٹپ۔ اور اگر یہی وہ حاجی 10 ہے اور ان کا ٹکٹ، ان کی جو سیٹ تھی وہ 5 اسٹار میں تھی، اور اس نے ان کو ٹھہرا دیا 3 اسٹار میں 1 نائٹ کے لیے، تو بیچ میں کتنا مارجن آ جائے؟ ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ کے ساتھ گیم ہو جاتا ہے مارجن کا۔ ان کو آپ کے تھکاوٹ سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو آپ کے ڈسٹرب ہونے سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو غرض ہے اپنے ریال سے۔ بہت دیکھیں، الا قلیل تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا، کہ جو رکھیں گے یار یہ اللہ کے مہمان ہیں، حضور کے مہمان ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ ایسے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن عموماً جو روٹین چل رہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے ساتھ یہ والی گیم ہو جائے گی، اور آپ وہ ایک نائٹ، یا آپ بہت ڈھیلے ہو گئے تو 2 نائٹ بھی آپ کی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ پہلے نائٹ پہ آپ نے کہا بھائی کل مجھے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی آپ نے اس صورت میں کرنا کیا ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب بھی آپ وہاں جائیں، آداب کا خیال الگ چیز ہے، لیکن آپ نے سیدھا اسے کہہ دینا ہے کہ دیکھیں، جو ہوٹل ہمارے ساتھ وہاں طے ہوا ہے نا، تو آرام سے بغیر چوں چرا کے آپ ہمیں اسی ہوٹل لے جائیں، اور جو چیز ہمارے ساتھ طے ہوئی ہے وہاں جا کے ہمیں قیام دلوا دیں، ٹھیک ہے؟ مزید یہ جو بھی آپ کہانیاں بتا رہے ہیں، تو برائے کرم یہ کہانی مزید کنٹینیو نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کے جو کوئی سوال آ رہے ہیں تو وہ میں تھوڑی دیر تک سنوں گا، پڑھوں گا، پھر میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ فی الحال میں اس ڈسکشن کو، تو آپ ان سے سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ بھئی یہ آپ کی باتیں نہیں چلیں گی، ہم تھکے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ہم عمرے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ مزید ہمیں تنگ نہ کریں، سیدھا سیدھا ہمیں اس ہوٹل لے جائیں، ٹھیک ہے؟ ہم نہیں ٹھہرنے والے اس ہوٹل۔ آپ نے تھوڑا سا ٹائٹ ہونا ہے، وہ آرام سے آپ کو اسی ہوٹل لے جائیں گے، اور وہاں آپ کی جگہ بھی بن جائے گی، کوئی فیلنگ ویلنگ والا چکر نہیں ہوگا، کوئی بکنگ شکنگ والا چکر نہیں ہوگا، کوئی ہوٹل فل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ سب کچھ جو ہے آسانی سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جی۔ تو یہ چیز آپ کی ڈن ہو جائے گی۔ آپ کو تھوڑی سی اپ ڈیٹ ہوں گے نا، تو آپ کا جو بھی ہوٹل ڈن ہوا ہے، جو بھی آپ ہوٹل آپ کے ساتھ طے ہوا ہے، وہ ہوٹل آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، سر میں بھی درد ہے، اور تھوڑا سا احتیاط کر سکتے ہیں، پھر تو اگر آپ ریلیکس ہونا چاہتے ہیں تھوڑا سا عمرے کے لیے، تو میرے خیال سے وہ شرعی احکامات الگ ہیں، وہ آپ خود پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا۔ تو آپ آرام کر سکتے ہیں۔ یہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی احرام کی حالت میں آپ لیٹ ہی نہیں سکتے، نہیں لیٹ سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کچھ اس کی شرائط ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ بہت تھکے ہوئے ہیں تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب آپ نے اپنے عمرے کے ارکان جو ہیں وہ جو بھی ہیں سارے اس کو پورا کر لینا ہے۔ اچھا، ایک چیز ابھی سعودی حکومت نے جو کی ہے، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی ایک اور چیز آپ کو وہاں دیکھنے کو ملے گی، کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ حرم کے کسی بھی گیٹ سے انٹر ہوں اور کسی بھی گیٹ سے جا کے نکل جائیں، اب یہ ایسا نہیں ہوگا۔ جہاں سے آپ انٹر ہو رہے ہیں نا، اب جب وہاں سے آپ نکلیں گے تو آپ ایسی جگہ نکلیں گے کہ دوبارہ انٹری تک آنے میں آپ کا ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اندر ہی اندر راستے بنا دیے ہیں کہ آپ نے آپ نے طواف کر لیا، اب آپ کو جو راستہ ملے گا، یا تو واش رومز کی طرف جو جا رہا ہے وہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ یا آپ کو راستہ ملے گا صفا مروہ کا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اسی کی طرف ہی نکلتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو
اس میں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ دوسرا، احرام کے دوران آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک بیگ ملتا ہے میرے پاس بھی کہیں پڑا ہوگا 12 میں نہیں تو آپ کو دکھا دیتے، ایک چھوٹا سا بیگ ہوتا ہے آج کل، تو وہ بیگ آپ نے لے لینا ہے، پاکستان سے ہی خرید لیں۔ ایک تو وائٹ قسم کا ہوتا ہے نا جو لوگوں نے یہاں باندھا ہوا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ ایک دوسرا آتا ہے یار، وہ ایک چھوٹا سا بیگ ہوتا ہے، ڈھونڈوں گا تو کافی ٹائم لمبا ہو جائے گا۔ وہ آپ نے لے لینا ہے، یہاں پہ آ کے وہ آئے گا آپ کا بیگ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اپنے جوتے کہیں پہ رکھنے نہیں ہیں، وہ آپ کی اسی بیگ میں ہونے چاہیے، یا آپ پیچھے کی جانب جو مختلف لوگ یوز کرتے ہیں وہ والا آپ لے لیں، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اسی طرح اسی بیگ کے اندر آپ کا بٹوا، آپ کا موبائل، جو کچھ بھی ہے اسی بیگ میں ہونا چاہیے، جیب میں نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو بات کہی ہے کہ ہم جو جا رہے ہوتے ہیں، ہم بہت ادب سے جا رہے ہوتے ہیں کہ یار بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہوئے کوئی بندہ کیسے چوری کر سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، چوری تو کیا، جیب کترے جیب کاٹ کے چلے جاتے ہیں، آپ کو خون و خون کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ والا سین بھی ہو جاتا ہے۔ اور میں جس روم میں تھا تو اسی کے اندر ہی اس دفعہ ایک فیمیل کے ساتھ یہ والا چکر ہو گیا تھا۔ ان کا جو ہے نا زخم بھی ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، اب اللہ معاف کرے، یہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کے گھر کے چکر لگاتے ہوئے بھی وہ کام ہی اسی کام کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو اس سے ڈر نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اپنا مکمل سامان، یہ بیگ اور یہ آپ کی سینے کے اوپر ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ نے رکھنا ہے، اور آپ نے آرام سے پھر طواف کرتے رہیں، چونکہ یہاں کوئی بھی ہاتھ لگائے گا تو آپ کو پتہ چلے گا۔ جیب تو ظاہر ہے احرام میں ہوتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ احرام میں جیب تو نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ہم لوگ کوئی ایسی لفافہ لے لیتے ہیں جس میں سارا سامان لٹک رہا ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ سیف نہیں ہوتا۔ آ، اچھا، اب آپ جو سن رہے ہیں، پہلے بھی میں نے عرض کیا اس کو شیئر کر دیں تاکہ جو اب آپ جوڑیں، یہ جو ڈیٹیل میں شیئر کر رہا ہوں عمرے کے حوالے سے، ان کو بھی معلومات مل جائیں، یہ ان کے فائدے کی ہیں، سب کے فائدے کی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے اپنا احرام مکمل کر لینا ہے جیسا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ مکمل کرنے کے بعد صفا مروہ میں جائیں گے۔ اب صفا مروہ میں آپ کو کچھ چیزیں اور ملیں گی، انہوں نے اپڈیٹ کیا ہے سسٹم کو۔ اپڈیٹ اس طرح سے کیا کہ یار بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک تو اگر آپ معذور ہیں تو وہاں پہ اجرت پہ بھی آپ کو صفا مروہ کروا رہے ہوتے ہیں، ریڑیاں لے کر عرب کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک انہوں نے ایک آ، برقی سسٹم شروع کیا ہے، چھٹے فلور پہ ہے یا آپ کون سے فلور پہ، مجھے یہ یاد نہیں ہے، معذرت۔ وہاں پہ لکھا ہوا ہے، جیسے ہی آپ مطاف سے صفا مروہ کی طرف انٹر ہوں گے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو اس کی فیس ہے۔ آپ جائیں گے تو وہ آپ کو جلدی جلدی اسی بجلی سے چلنے والی ایک مشین ہے، وہ آپ کو بہت تیزی سے جو ہے نا صفا مروہ کروا دے گا۔ یہ آپ کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ مکمل کرنے کے بعد اب جب بال جو حلق کی باری آتی ہے یا بال کاٹنے کی، تو وہاں پہ ہم سے ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم جیسے ہی آپ صفا مروہ سے باہر نکلتے ہیں تو لوگ کینچیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، بھی دو چار بال ہم آپ کے کاٹ دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ والا طریقہ بالکل غلط ہے، اس سے کوئی آپ کے عمرہ، یعنی آپ کے جو ہے نا یہ رکن پورا نہیں ہوتا بال کٹوانے والا، ٹھیک ہے؟ پورے سر کا یا تو آپ کو حلق کرنا ہے یا قصر کرنا ہے، تھوڑے تھوڑے بال بنوانے ہیں یا بالکل ٹینٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ مکہ سے گئے ہیں تو میں ویسے ایک سجیشن دے رہا ہوں کہ اگر آپ میل ہیں تو آپ پہلے عمرے میں جو ہے نا قصر کر لیں، ٹھیک ہے؟ قصر والی سنت پہ عمل کر لیں، اور جب آپ مدینہ چلے جائیں گے اور مدینہ سے جب واپس آئیں گے تو آپ کو ایک اور عمرہ کرنا پڑے گا، تو اس وقت آپ نے حلق کروا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مدینہ سے واپسی پہ قصر تو ہوگا نہیں، بال اتنے بڑے ہی نہیں ہوں گے کہ آپ کیا قصر کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی دفعہ میں آپ قصر کر لیں، اس کا ثواب لے لیں، اور جب آپ مدینہ سے واپس آ رہے ہیں دوسرا عمرے کریں گے تو اس وقت حلق کروا لیں اور اس کا ثواب لیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ میں نے ایک اور یہاں پہ کام کیا تھا، جب میں ایئرپورٹ پہ پہنچا اور اپنی ٹکٹ لے کر، تو میں نے بہت ساری چیزیں اپنے اساتذہ سے مشورہ کر لیا تھا کہ اس عبادت کو کیسے کیسے مکمل کر لوں۔ تو اساتذہ نے بہت اچھے اچھے مشورے آپ کو بڑوں سے مل جاتے ہیں، خصوصاً اپنے اساتذہ سے، اپنے مربین سے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے کچھ اساتذہ نے یہ مشورہ دیا کہ ایک تو آپ نے
خود بھی یہی ارادہ تھا، لیکن اساتذہ نے بھی مشورہ دیا کہ سوشل میڈیا سے اجتناب کیا جائے، اور وہ آلریڈی میرا ارادہ تھا۔ جب میں ایئرپورٹ پہ پہنچا تو ایئرپورٹ پہ پہنچ کر میں نے کیا کیا کہ اپنے موبائل سے تمام سوشل ایپلیکیشنز جو ہیں نا، وہ میں نے کر دیں ان انسٹال، ٹھیک ہے؟ وہ میں نے ان انسٹال، صرف یوٹیوب کے سوا میرے موبائل میں جو ہے نا کوئی بھی سوشل ایپلیکیشن، یوٹیوب، واٹس اپ ظاہر ہے وہ تو اس چیز میں آتا ہی نہیں ہے جو آپ کا وقت برباد کرے۔ آ، جو باقی جتنی بھی ایپلیکیشنز ہیں ان کو میں نے ان انسٹال کر، اس کا فائدہ بھی بتاتا ہوں۔ تو پورے عمرے کے دوران میرے پاس جو ہے نا آ، کوئی بھی سوشل میڈیا کی ایپ نہیں تھی، اور ابھی بھی بالفرض میرا موبائل آپ کے سامنے اگر میں یہاں پہ دکھاؤں، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی سوشل میڈیا کی اپلیکیشن، ٹھیک ہے، جو اس سے متعلقہ ہے، یعنی فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام وغیرہ 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 وغیرہ، یہ جتنی بھی ہیں یہ میرے ذاتی موبائل میں ابھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ابھی بھی اس وقت بھی اس میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے اس وقت ان انسٹال کر دیا اس کو، اور پورے عمرے کے دوران میرے پاس یہ اپلیکیشن نہیں رہی، اور میں نے استعمال بھی نہیں کی۔ اور چونکہ دیکھیں ہم 10 دن کے لیے جاتے ہیں، 15 دن کے لیے جاتے ہیں، تو یہ چیزیں کہیں بھاگنے والی نہیں ہیں۔ اب ان 10 دنوں میں آپ اللہ کے ساتھ، اب وہ اللہ کو دے دیں، ٹھیک ہے، وہ دے کے آ جائیں کہ اللہ یہ 10 دن ہے نا، بس یہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، ان 10 دنوں میں بس ہماری آپس میں گپ شپ ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے اساتذہ نے ایک اور بھی مشورہ دیا کہ آپ کوشش کرو کہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر ایک قرآن ختم، ٹھیک ہے، آپ کو بھی یہی مشورہ ہے؟ تو الحمدللہ میں نے اس پہ عمل کیا، اور ایک پورا قرآن کا ختم بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیگر عبادات میں نوافل وغیرہ جو بھی ہے، ٹھیک ہے، دعاؤں کا اہتمام، ساری چیزوں کا آداب کا اہتمام، ٹھیک ہے، ہر وقت بس کوشش یہی ہو کہ ذکر میں جو آپ کا وقت وہاں گزرے۔ وہاں بہت سے لوگ ہمارے پاکستانی چلے جاتے ہیں اور 25 25 30 30 دن کا ویزا عمرے کا لگوا کر، اور اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہاں پہ فجر کے لیے بھی نہیں اٹھ رہے ہوتے، سوئے رہتے ہیں، 5 وقتہ نماز کے لیے حرم نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری وہاں سچویشن بن جاتی ہے، چونکہ 20 25 دن گزار کے نا ہم ماحول کے ساتھ گل مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں پھر وہی پاکستانی فیلنگ آنے لگتی ہے کہ یار ہم تو جیسے وہاں ہیں بس ٹھیک ہے، دعائیں جو مانگنی تھی وہ مانگ لی ہیں، عبادات جو کرنی تھی وہ کر لی ہیں، اب روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، اور 5 وقتہ نماز کے لیے بھی حرم ہم نہیں جا پاتے، ٹھیک ہے۔ بہرحال عمرہ وغیرہ آپ مکمل کر لیں گے، اب وہاں پہ کھانے وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں تو آپ کو ہوٹل مل جاتے ہیں، ابھی جو ریٹ چل رہے تھے تو آپ کو تقریباً 15 ریال سے 18 ریال تک گوشت کی پلیٹ، پھر 8 ریال کے آس پاس آپ کو دال وغیرہ کی پلیٹ، ساتھ میں ایک دو روٹیاں مل جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ہمارے جو پاکستانی جاتے ہیں بیچارے وہ غریب ہوتے ہیں، تو ان کو اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا، تو میں نے اس پہ بھی ریسرچ کیا کہ یار ایسا کیا ہے، مطلب وہ میں بتاتا ہوں کہ مجھے اس کا کیسے پتہ چلا۔ ایک افغانی ہوٹلز آپ نے مکہ میں بھی مدینہ میں بھی پوچھ لینا ہے۔ افغانی ہوٹل کی خاصیت یہ ہے کہ جو چیز بالفرض گوشت کی فل پلیٹ ہے نا، وہ آپ کو کسی بھی تمام ہوٹلز پہ 18 ریال 15 ریال کی مل رہی ہوگی، افغانی ہوٹل سے آپ کو وہ 9 10 ریال 11 ریال کی مل، ٹھیک ہے، مطلب کافی فرق ہوگا، آپ کے وہاں پیسے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو تھوڑا سا مقدار بھی ان کی کم ہوگی، لیکن وہ ایک آدمی کے لیے کافی ہوتی ہے، جبکہ جو آپ آ، جو ہے نا 18 ریال کی پلیٹ لیتے ہیں تو وہ زیادہ بھی ہوتی ہے، اور آپ کھا بھی نہیں سکتے، اور آپ کے پیسے بھی جو ہے نا اس میں بہت زیادہ لگ جاتے ہیں، اور ہمارے لوگ بیچارے جس طرح سے جاتے ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو مکہ اور مدینہ دونوں جگہ افغانی ہوٹل آپ کہیں سے بھی پوچھیں گے تو آپ کو وہاں لوگ بتا دیں گے، اس پہ جائیں گے، وہاں سے جو آپ کو ریٹ ملے گا وہ کھانے پینے کا بہت مناسب آپ کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے تفصیل کی طرف ہم جاتے ہیں۔ مکہ سے مدینے کا جو سفر ہے یہ کافی طویل سفر ہے۔ اس سفر میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر آپ کی جیب استطاعت دیتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اور آپ کے لیے پاسبل ہے، تو آپ ایسا کریں گے کہ آپ نے یہ سفر ٹرین پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سفر آپ نے جو سعودی عرب حکومت نے ٹرین چلائی ہے نا،
میں آگے آپ کے ساتھ اپنے کمپیوٹر کی اسکرین شیئر کروں گا، میں کچھ اور چیزیں بھی دکھاؤں گا۔ میں آپ کو اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سیشن میں کافی میں معلومات دینے لگا ہوں جو آپ کو شاید ٹریول ایجنسیز والے بھی نہیں بتائیں گے۔ تو اس لیے اس سفر کو یہ جو معلومات ہیں یہ کافی ضروری ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ معلومات تو ایسی ہیں جو ٹریول ایجنسیز والے اس لیے نہیں بتاتے کہ وہ ان کا کاروبار ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کو ابھی خود بھی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم چونکہ ٹیکنیکل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں ظاہر ہے کہ وہ معلومات، وہ چیزوں کو سمجھ لیا ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یار اس کو شیئر بھی کرو تاکہ لوگ، زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچے اور ان کا فائدہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو میں کہاں پہ تھا؟ میں بات کر رہا تھا آ، سفر کا، کہ مکہ سے مدینے کا جو سفر ہے وہ کافی لمبا سفر ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو مختلف کمپنیز کی سروسز ہمارے پاکستانی آپ کو لے کے دیتے ہیں، وہ سروس ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو گاڑی نے سب سے پہلے پک کیا مکہ میں، تو آپ آخری بندے کو اٹھاتے اٹھاتے اور گاڑی کو فل ہوتے ہوتے 2-1 گھنٹے آپ کو لگ جائیں گے آرام سے۔ تو 2 گھنٹے تو آپ کی گاڑی میں لگ جائیں گے، اور پھر جب آپ کو مدینہ تک پہنچائیں گے نا تو 6-7 گھنٹے آپ کا سفر یہ بنے گا مدینہ تک۔ تو جو کہ بڑی عمر کے احباب کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے، وہ اس سفر میں کافی تھک جاتے ہیں، اور تقاضے کی بھی جو حاجت ہوتی ہے اس میں بھی الگ مسائل بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یار تھوڑا سا خرچہ زیادہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے سعودی نے جو ایک ٹرین چالو کی ہے آ، اس کے لیے، جو مکہ سے مدینہ چلتی ہے، ٹھیک ہے؟ آ، ٹھیک ہے، جو مکہ سے مدینہ چلتی ہے، آپ نے اس ٹرین کا ٹکٹ لے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ معلومات آپ کو مل جائیں گی، میں ابھی آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کروں گا تو اس میں آپ کو وہ معلومات دکھا دوں گا کہ کہاں سے آپ کو ملیں گی۔ ٹکٹ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی آپ خرید سکتے ہیں، یا جس ٹریول ایجنسی کے تھرو جا رہے ہیں ان کو بھی کہہ دیں بھئی ہمیں گاڑی والی، ہم کسی بھی شرکا کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے تو ٹرین سے جائیں گے۔ ٹرین میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ 2 گھنٹے کے اندر اندر مکہ سے مدینہ ہوں گے، 2 گھنٹے کا، ٹھیک ہے؟ اس کو بلٹ پتہ نہیں کچھ اس طرح سے کوئی انہوں نے پتہ نہیں نام دیا ہے، مجھے بھول گیا ہے، تو بہت تیز رفتار ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ نے سفر کرنا ہے، آپ کا یہ سفر آسان ہو جائے گا۔ مدینہ میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کے ساتھ پہلے تو پھر دوبارہ وہی سین ہوگا جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جب آپ پاکستان سے مکہ آئیں گے تو آپ کے ساتھ یہ والا سین ہوگا، سیم وہی سین آپ کے ساتھ مدینہ میں دوبارہ ہوگا، کہ جب آپ مدینہ کے قریب پہنچیں گے تو ٹریول ایجنسی والے نے جو آپ کو نمبر دیا ہے کہ یار ہمارا مدینہ میں جو بندہ ہے آپ نے اس کے ساتھ کانٹیکٹ کر لینا ہے، یہ اس کا نام ہے، آپ کو سیم وہی کہانی وہ دور کہ سر بہت معذرت، ہوا یہ کہ ہوٹل میں بکنگ نہیں ہو سکی ہے تو پہلا دن آپ کا کہیں اور گزرے گا، چونکہ اس نے بھی بیچ میں اپنے پیسے رکھنے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن میں نے کہا کہ بھئی میں ہوٹل پہ اتر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور میں جو ہوٹل میرے کاغذ پہ اپنے پاکستان سے لکھا ہے نا، میں اسی پہ اتر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ جو جگہ آپ بتا رہے ہیں نا، میں نہیں اتروں گا گاڑی سے، آپ آرام سے اس ہوٹل پہنچے، ٹھیک ہے؟ اور اس ہوٹل پہنچ کے نا مجھے روم لے کے دیں، ٹھیک ہے؟ اور کسی اور بہانے سے آئے نا کہ فلاں ہوٹل لے کے جاتا ہوں، فلاں ہوٹل، پھر آپ کو پتہ ہے کہ شہر مصطفیٰ میں پھر ہم برا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو صرف ڈرا ہی رہا تھا، تو میں نے کہا کہ بھئی نہیں آنا، کوئی بھی اور چکر لے کے نا میرے پاس نہیں آنا، جو ہوٹل میرے ڈاکومنٹس پہ آپ نے منشن کیا ہے نا پاکستان، اسی پہ اتر رہا ہوں، وہاں آ جائیں، ٹھیک ہے؟ پہلے تو وہ کافی نہیں سر پاسبل نہیں ہے، دیکھیں یہ ٹریول ایجنسی والوں کی غلطی ہے، انہوں نے آپ کو بالکل مسجد نبی کے قریب دے دیا، یہاں تو ایک بندے کا بیڈ ملتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں، میں نے کہا دیکھیں پھر لکھا کیوں ہے، جو لکھا ہے تو اب دیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑی سی ڈسکشن کے بعد مجھے وہیں بیڈ ملا، اسی ہوٹل میں ملا، ٹھیک ہے؟ میں ڈٹ گیا تو ہوٹل میں جگہ مل گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں، آپ نے اس پہ پکا رہنا ہے، آپ کو وہیں جگہ ملے گی جو انہوں نے لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پاکستان سے جب آپ جائیں نا تو جو جگہ آپ ان کو پہلے بھی بتا دیں، وہ آپ کو ڈسٹینس بتاتے ہیں، بھئی ہم آپ کو مکہ میں حرم سے اتنے ڈسٹینس پہ جگہ دیں گے،
اور مدینہ میں اتنی ڈسٹینس پہ جگہ دیں گے. آپ ان سے پوچھیں یہ ہوٹل کون سا ہے، وہ آپ کو ارجوان المدائن بالفرض کہیں گے کہ یار ارجوان المدائن ہے. یار ٹیکنیکل کی دنیا ہے، آپ کیا کریں گے، سیدھا اپنا گوگل میپ کھولیں گے اور مسجد نبوی ایک طرف سلیکٹ کریں گے اور ڈائریکٹ کی جگہ پہ آپ اس پہ سلیکٹ کر دیں گے ارجوان المدائن. ٹھیک ہے، اب دیکھیں گے ڈسٹینس کتنا آ رہا ہے، بیچ میں راستے دیکھیں ذرا. ٹھیک ہے، اپنی گوگل اپلیکیشن کے اندر سارا کچھ آ رہا ہوتا ہے ادھر ہی سے بیٹھ کے. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ جو ڈسٹینس بتا رہا ہے اتنے میٹر کا یا اتنے میٹر کا یہ ڈسٹینس بنتا ہے یا نہیں بنتا. بنتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں بنتا تو کہہ دیں بھئی یار یہ تو آپ ڈسٹینس اتنا بتا رہے ہیں، اتنا تو نہیں ہے، یہ تو ہوٹل دیکھیں کہاں پہ ہے اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اتنے ڈسٹینس پہ ہے. صحیح ہے، وہاں سے ہی طے کر لیں اس کے ساتھ. یہ چیزیں آپ نہیں کریں گے تو جن مسائل کا آپ شکار ہوں گے نا، تو آپ یقین مانیے وہاں پہ عبادت سے زیادہ آپ کہیں گے کہ یار میں یہاں پہ اپنی دعائیں مانگوں یا جن ٹریول ایجنسی کے تھرو میں آیا ہوں ان کو بد دعائیں دوں، کروں تو کروں کیا. ٹھیک ہے، کیا کروں. ٹھیک ہے، تو یہ والی صورتحال آپ کی بنے گی. تو مختصر مختصر یہ کہ وہاں پہ بھی آپ کو ہوٹل اسی طریقے سے آپ لے لیں گے. اب مسجد نبوی میں جہاں دیکھیں سعودی حکومت کرنے یہ جا رہی ہے، جو میں سمجھا ہوں، ٹھیک ہے، یہ مجھے ان کی کوئی ڈاکومنٹ سے نہیں پتہ چلا، جو میں سمجھا ہوں وہ یہ کرنے جا رہی ہے کہ ٹریفک کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے وہ پابندیاں لگانا شروع کر دی ہیں انہوں نے کہ جو بندہ ایک دفعہ آیا ہے وہ بالفرض اب دوبارہ آنا چاہتا ہے عمرے پہ تو وہ اتنے وقت کے بعد آئے گا، فوراً نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، بالفرض ایک دفعہ جس نے عمرہ کر لیا ہے نا، اب اگر وہ دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو 1 سال کے بعد. جو ٹیکنیکل چیز سے مجھے سمجھ میں آیا وہ اس طرح سے مجھے سمجھ آیا کہ سعودی حکومت نے ایک ایپلیکیشن لانچ کی ہے نسخ کے نام سے. ٹھیک ہے، میں اس کی تفصیل ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہیں پہ اور آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلومات تھوڑی سی حاصل ہو جائیں اور تو اچھے سے یہ ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ویب سائٹ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے نسخ. یہ آپ دیکھیں گے تو NUSUK، ٹھیک ہے، نسخ کے نام سے ان کی ایک ویب سائٹ ہے سعودی حکومت کی، یہ لانچ کردہ. ٹھیک ہے، آپ نے کرنا کیا ہے کہ اسی ویب سائٹ پہ اگر آپ یہاں پہ نیچے آئیں گے، بلکہ آپ یہاں پہ تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، سوری یہی اپلیکیشن آپ نے کرنی ہے ڈاؤن لوڈ، اور ڈاؤن لوڈ کر کے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کے اندر آپ کو 2 آپشن ملتے ہیں. اگر آپ آپ اگر مکہ حرم میں ہیں تو حرم کے حوالے سے آپ کو اس اپلیکیشن میں ملے گا کہ آپ عمرہ کے لیے آئے ہیں تو پہلے اپنی عمرہ کی سلاٹ آپ سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، کہ آپ عمرہ کے لیے آئے ہیں اور عمرہ کے لیے اچھا یہ میری یہ والی پروفائل آپ کے ساتھ اچھا پوری سکرین شیئر کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، سوری. تو آپ عمرہ کے لیے آئے ہیں تو اب عمرہ آپ اپنے اپلیکیشن میں پورا اکاؤنٹ بنائیں گے، وہاں پہ اپنا پاسپورٹ ڈالیں گے، ساری ڈیٹیل اس چیز کی ایڈ کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے. دیکھیں یہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، یہ اپلیکیشن اپنے نسخ کے نام سے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے پلے اسٹور سے بھی، تو بھی آپ کے پاس وہ ساری ڈیٹیل آ جائیں گی. تو اس کو سے ختم کر رہا ہوں، ہم ڈسکشن اسی طرح جاری رکھ سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ نسخ نام کی اپلیکیشن جو ہے یہ میرے خیال سے آپ کے سامنے آ گئی تھی. اس اپلیکیشن کو جیسے ہی آپ اپنا پاسپورٹ نمبر اور ساری ڈیٹیل اس کے اندر ایڈ کریں گے تو وہاں پہ آپ کو بکنگ کرنی ہوگی حرم کے اندر انٹری کی. تو جب ایک دفعہ آپ نے انٹری کر دی بھئی فلاں دن فلاں وقت میں مطاف میں داخل ہوں گا اور اپنا عمرہ وغیرہ مکمل کروں گا. ٹھیک ہے، تو اب دوبارہ آپ کے پاسپورٹ پہ گویا کہ ایشو ہو گیا کہ اس بندے نے 2024 میں عمرہ کر لیا ہے. اب اگر 2024 میں آپ دوبارہ عمرہ کریں گے تو کل کو شاید یہ اس پہ پابندی لگا دیں گے کہ بھئی جس نے ایک دفعہ عمرہ کر لیا نا، اب دوبارہ اس نے عمرہ کرنا ہے تو وہ اب آئے 1 سال بعد یا 2 سال بعد.
1 سال کے اندر ہم 1 دفعہ عمرہ الاؤ کریں گے، چونکہ آپ کے مکمل ڈیٹے پہ وہ آپ کو ایشو ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے حرم کے اندر انٹری کی ہے۔ یہی کام جب آپ مسجد نبوی آئیں گے تو انہوں نے ریاض الجنہ کے اندر جو نوافل ہم پڑھتے ہیں اس کے انٹری بھی اب اسی اپلیکیشن کے تھرو ہے۔ آپ جو بھی کر لیں نا اس کے تھرو بغیر آپ انٹر نہیں ہو سکتے۔ وہاں پہ آپ سعودی حکومت نے جو ریاض الجنہ کو راستہ جاتا ہے اس کے آگے ناکا لگایا ہوا ہوتا ہے وہ دور کر کے، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہی راستہ اس کی طرف نکل رہا ہوتا ہے جو انہوں نے خود بنایا ہوتا ہے۔ اس کے شروع میں کھڑے ہوتے ہیں شرطے، آپ کو کہیں گے ہاں بھائی سلپ دکھائیں، ٹکٹ دکھائیں ریاض الجنہ میں انٹری کا۔ ٹکٹ ہے آپ کے پاس؟ ٹکٹ ہے تو آپ کو انٹری ملے گی، ٹکٹ نہیں ہے تو انٹری نہیں ملے گی۔ اب ٹکٹ کہاں سے آپ لیں گے؟ وہ اسی اپلیکیشن میں۔ اب مجھے بھی پتہ نہیں تھا، میں وہاں پہ گیا ہوں، میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں نے ریاض الجنہ جانا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ٹکٹ دکھاؤ، ٹھیک ہے؟ اب ٹکٹ میں انٹری کا پاس دکھاؤ، پاس میرے پاس کہاں ہے؟ وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ اچھا بھائی وہ کیبن بنا ہوا ہے نسخ کا، وہاں سے جا کے معلومات لیں۔ میں گیا، معلومات نہیں، پتہ چلا کہ اچھا یار یہ سین ہے، یہ تو اپلیکیشن ہے، اپلیکیشن میں جا کے پہلے اپنا اکاؤنٹ بناؤ، اس اکاؤنٹ بنانے کے بعد وہاں پہ آپ اپنی سلاٹ لو کہ بھئی 25 تاریخ کو فلاں وقت جو ہے نا میں نے ریاض الجنہ جانا ہے، تو وہاں سے آپ کی ایک سلپ جنریٹ ہوگی، وہ سلپ آ کے یہاں پہ جو شرطے کھڑے ہیں ان کو دکھاؤ گے، وہ اس کو چیک کریں گے۔ بسا اوقات ان کے پاس کیو آر کوڈ اسکینر ہوتا ہے، وہ اس کے اسکین کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واقعی کسی نے کوئی ڈیزائنر تو ہمیں نہیں ٹکرا کہ وہ ڈیزائن کر کے لے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اوریجنل بھی ہے، ہمارا ڈیٹا اس کو ویریفائی بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو یہ چیز بھی وہاں پہ وہ چیک کرتے ہیں۔ وہاں وہاں اب جب میں اکاؤنٹ بنانے بیٹھا، اکاؤنٹ تو بنا لیا، لیکن وہاں بے شمار لوگ دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے ہیں، ہر بندہ ہی کوشش کیے جا رہا ہے کہ یار میں اپنی بکنگ لوں، تو اپلیکیشن وہاں ورک ہی نہیں کر رہی۔ الا قلیل کسی کا تکا لگ جائے اور وہ اس کا سلپ وہاں جنریٹ ہو جائے، نہیں تو جن کو پتا تھا بس انہی کے پاس وہی اندر جا رہے تھے۔ اور یہاں پہ جو سب سے مجھے بڑی مشکل اور بہت جو ہے نا ایک رونے کا مقام تھا کہ جو ہماری مائیں، بوڑھی خواتین اور بوڑھے بابا جی مجھے آ کے کہتے ہیں کہ پتر سانو بھی یہ بنا دیو، ٹھیک ہے؟ بھئی ہمیں بھی بنا دو۔ پشاور کے پختون تھے ہمارے کہ بھئی یار یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہمیں تو ریاض الجنہ میں نہیں جانے دے رہے۔ بوڑھی بوڑھی مائیں کہ بھئی ہم نے تو جہاں پہ جنت کا ٹکڑا ہے اس میں جا کے 2 نفل پڑھنے ہیں، تو یہ تو ہمیں نہیں جانے دے رہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ اب میں ان کو سمجھاؤں تو دوں گا، لیکن میں وہ سلپ نہیں جنریٹ کر سکتا۔ میرے موبائل میں ایک اپلیکیشن ہے، اس میں پھر ہر ایک کا اکاؤنٹ بناؤ، پھر اکاؤنٹ پہلے اپنی سلپ نہیں، اپنی انٹری نہیں خریدی جا رہی۔ ٹریفک یعنی اتنا اس پہ پریشر ہے اپلیکیشن پہ، تو 10-15 بندوں کی اگر فیملی ہے تو اس کا کیا چکر بنے گا؟ بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ اب نہیں ہے۔ اور یہی کام اگر پاکستان سے آپ کی ٹریول ایجنسی ہے وہ آپ کو کر کے دے تو ایزی ہو جاتا ہے۔ جو ٹیم وہ بھیج رہی ہے تو وہ تمام کے ڈائریکٹ سلپ جنریٹ کر سکتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے لے کے جانا ہے، مطاف کا بھی اور ریاض الجنہ کی سلپ بھی۔ ان کو کہیں کہ بھئی وہاں کے ریاض الجنہ کی جو انٹری سلپ انہوں نے ابھی جاری کی ہے، اگر ان کو نہیں پتا ان کو بتاؤ بھئی وہ سلپ ہوتی ہے۔ اب ویسے انٹری نہیں ہے جس طرح سے پہلے بھی آپ کوئی بھی بندہ جا کے اس راستے سے چلا جائے، نہیں، آپ کہو کہ بھئی مجھے وہ سلپ ذرا وہ بھی جنریٹ کر کے نا مجھے دو، ٹھیک ہے؟ تو میرا ریاض الجنہ میں انٹری رہ گئی تھی اسی وجہ سے کہ میں مسلسل کوشش کرتا رہا اور اپلیکیشن ورک ہی نہیں کر رہی، تو رہ گیا، ٹھیک ہے؟ اس کی بھی جگاڑ ایک نکلا ہے، لیکن میں وہ جگاڑ یہاں بتانے نہیں بیٹھا، آم، ٹھیک ہے؟ وہ بس چھوڑیں اس کو۔ اچھا، آم، میں وہ خود بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مجھے پتا چلا۔ اچھا وہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے ایک اور ایک میرے ساتھ پرینک ہوا۔ تو میرے ساتھ چونکہ میں نے فیس بک پہ وغیرہ پہ کہیں پہ بھی اپنے عمرے کی معلومات کا پوسٹ نہیں لگائی تھی کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں اور یہ ہے اور یہ ہے، اور وہاں پہنچ کے میں نے تصویریں بھی شیئر وغیرہ نہیں کی تھی، تو کسی کو نہیں تھا پتہ۔ اور اب اگر کوئی جاننے والا دوست ہے یا فالوورز میں سے کوئی ہے تو ان کو بھی نہیں تھا پتہ کہ میں عمرے پہ ہوں۔ البتہ جو میرے اسٹوڈنٹ میں سے ہیں ان کو کچھ کو پتہ تھا۔ تو ہوا یہ کہ جب بدر کی زیارات کی طرف گئے، اچھا یہاں پہ ایک اور زیارات کے حوالے سے بتاؤں کہ زیارات کے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو اچھی طریقے سے ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ کچھ میرے ریفرنس میں بھی تھے جن کو میں نے پوچھا، میں دیکھوں گا کہ بہرحال ابھی ان کے نمبر ومبر میرے پاس نہیں ہے، لیکن اچھے لوگ تھے جن کے ساتھ میں نے یہ سفر کیا تھا۔
تو بدر وغیرہ کی زیارات کا آپ کا تقریباً 1 دن لگ جاتا ہے، اور وہ زیارات کافی اہم ہے وہاں کی جگہوں کی طرف اگر آپ چلتے ہیں۔ وہاں پہ ایک اور چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی اگر آپ بدر کی طرف جاتے ہیں، تو روغن بلسان یہ بکتا ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہے نا جو چیز پتہ نہیں ہوتی، تو وہ اندھا دھند خریدنے چلے جاتے ہیں یا کچھ بھی بہرحال۔ تو وہ ایک قسم کا روغن ہے جو جس کی طبی طور پہ جو چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ بے اولاد جوڑے اور بہرحال اگر آپ کے پاس نیٹ ابھی موجود ہے نا تو روغن بلسان کی مکمل ڈیٹیلز آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہوتا کیا ہے، اس کے کیا کیا فوائد ہیں۔ تو جو بدر کی جن زیارات پہ آپ اتریں گے تو وہاں پہ لوگوں نے اس کا ٹھیلا لگایا ہوا ہوتا ہے کہ بیچ رہے ہوتے ہیں، تو بھئی ایرے غیرے سے اگر یہ چیز لینی بھی ہے تو آپ نے نہیں لینی۔ وہ بڑی عجیب طریقے سے دیکھیں ہر جگہ جہاں 2 نمبری ہوتی ہے نا تو وہاں پہ بھی بہت اعلیٰ قسم کی وہ اب واپس آ کے کسی جاننے والے کسی ایک ریفرنس میں یہاں پہ دے دوں گا ایک بندے کا، اگر آپ مدینہ میں کچھ معلومات لینا چاہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن میں انہیں کہوں گا کہ یار ان بندوں سے چارج بھی کرو، ٹھیک ہے؟ ہاں نا، وہ بندہ کام ہی بیچارہ یہی کرتا ہے، تو کچھ نہ کچھ اس کو آپ نے خود دے دینا ہے، وہ اگر فیس نہیں بھی لیتا۔ تو اس کا کام ہی یہی ہے معلومات وغیرہ فراہم کرنا، یہی اس کا گزر بسر اور اس کے لیے گیا ہوا ہے، اور میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں وہ کون ہے، ابھی میرے ذہن میں آ گیا ہے۔ تو وہ روغن اگر آپ نے لینا ہے تو بعد میں آ کے آرام سے تسلی سے آپ کو مدینہ کے اندر بھی مل جائے گا اور اچھی چیز مل جائے گی، اوریجنل مل سکے گی آپ کو، وہاں سے آپ نے نہیں لینی۔ آ تمام زیارات مکمل کرنے کے بعد جب آپ واپس آئیں گے، اچھا میں جب واپس آیا تو ترکی کے ایک اسٹیشن ہے جو سلطان عبدالحمید دوم کے غالباً دور حکومت میں انہوں نے بنایا تھا، خلافت عثمانیہ کے بیچ سے جو غالباً ٹرین گزرتی تھی وہ وہاں کے حضور کے شہر تک پہنچتی تھی، اور پھر اس کو بعد میں بند کروا دیا گیا تھا۔ وہاں پہ میں اترا اور اتر کے میں نے ایک ترک مسجد ہے اس میں کچھ نماز وغیرہ میں نے ظہر کی ادا کی۔ اب نماز ادا کر کے میں قریب ہی تھا مسجد نبوی، اتنے فاصلے پہ نہیں ہے، تو میں ایک اور راستے سے میں نے کہا ذرا ادھر سے ہو کے چلتا ہوں۔ میں وہاں سے جا رہا تھا تو جاتے ہوئے نا مجھے ایک ہوٹل نظر آیا، پاکستانی ہوٹل کافی سارے ہیں وہاں پہ۔ تو اگر آپ مدینہ میں ہیں تو مسجد نبوی مطلب یوں قبلے کی طرف آپ کھڑے ہیں نا تو اس سائڈ پہ جو ہوٹل آتے ہیں وہ پیچھے کر کے کچھ ہوٹلز ہیں، وہ سستے بھی ہیں۔ تو بہرحال ان کی طرف اچانک میں نکل گیا، اب ہوٹل پہ میں بیٹھا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں، اچانک آواز آئی، حجاز! میں حیران، میری آواز کدھر سے آ گئی؟ میں نے سامنے بندوں کی طرف دیکھا، میں نے کہا شاید ان میں سے کوئی ہو، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سے آواز آئی، اجاز اللہ! ہیں؟ اب میں نے آواز پہچان لی، میں نے کہا یار یہ تو جانی پہچانی آواز لگ رہی، ٹھیک ہے؟ تیسری دفعہ اس نے بلایا، میں نے کہا یار تو سامنے آ، ٹھیک ہے کہاں پہ؟ ہوٹل پہ میں بیٹھا تھا تو وہ آئے، ہمارے کلاس فیلو تھے، طویل گپ شپ اس کے ساتھ ہوئی، میں نے کہا یار یہ کیسے چکر، بہرحال ان کی ایک الگ سٹوری تھی، میں تفصیل نہیں بتاؤں گا۔ ایک عرصے سے سعودی گئے ہوئے ہیں بزنس کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، وہاں کام نہیں مل رہا۔ یہ بھی ایک الگ پوائنٹ ہے جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لوگ چلے جاتے ہیں آزاد ویزا لے کر وہاں کاروبار کے لیے، تو وہاں آپ انجان ہوتے ہیں، انجان بندے کو کوئی کیسے رکھے گا؟ آپ بہت ہی نیک کیوں نہیں ہیں لیکن اگر وہاں آپ کو کوئی بندہ جانتا نہیں ہے تو آپ پہ اندھا اعتماد وہاں کوئی نہیں کرنے والا، یہ چیز آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بہرحال کافی تفصیلی گپ شپ، ان سے بھی جو معلومات مجھے ملی ہیں وہ وہی، یہ جو کافی ساری معلومات میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوتا ہوں نا کہ یار یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہاں سے اس کی تصدیق ہوئی کہ ہاں یار یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ سیم اسی طرح ہوتا ہے، جو آپ نے سمجھا ہے یہ آپ نے ٹھیک سمجھا ہے، یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو معلومات اگر آپ نے لینی ہو، یہی ہمارے کلاس فیلو بھی ہیں، میں ان کا نمبر کہیں کمنٹ میں ابھی اگر مجھے یاد آیا تو میں بھیج دوں گا۔ کسی نے بھی مدینہ میں اگر آپ کو کسی قسم کی معلومات چاہیے اچھے سے اچھی، آپ کو وہاں سے مل جائیں گے، وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ وہاں سے میں فری ہوا، بہرحال اپنے اعمال وغیرہ سارے مکمل کیے، ہوٹل بھی اچھا ملا، چیزیں بھی مکمل ہوئیں، اور پھر وہاں سے ہم دوبارہ سے آپ مدینہ کی طرف، آپ کا مکہ کی طرف واپسی کا سفر ہوتا ہے۔ یہاں پہ مجھے وہ دوست نے جو کچھ چیزیں حرم کے حوالے سے بتائیں، ایک اور میں آپ کو چیز بتاؤں کہ اس کا آپ نے احتیاط کرنا ہے اگر آپ فیملی کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، کہ عمرے پہ فیملی کے ساتھ گئے ہوئے ہیں تو ایک اور چیز کا احتیاط جو مجھے اسی کلاس فیلو نے بھی اور کافی کچھ احباب نے بھی میری اس کی طرف توجہ دلائی اور مجھے کہا کہ
اگر آپ نے بالفرض یہ معلومات شیئر کرنی ہو تو اس کا آپ نے ضرور تذکرہ کرنا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ فیملی ہے اور خواتین ہیں اور آپ سعودیہ گئے، عمرے کے سفر پہ گئے ہیں، تو اس سفر میں اگر آپ نے اپنی خواتین کو یہ چیز بتا دینی ہے کہ اگر تو آپ ادھر-ادھر ہو جائیں اور گم ہو جائیں اپنی جگہ سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے وہاں مسجد نبوی اور حرم کے خدام سے تو آپ اس کو ڈسکس کریں کہ بھئی میرے ساتھ یہ پرابلم ہوا ہے اور میں یہاں سے گم ہو گئی ہوں اور میرا ہوٹل فلاں جو ڈیٹیل آپ کے پاس ہوں گی وہ دکھا دیں، ان کو تو کہیں۔ لیکن کسی عرب کو جو وہاں آس پاس پھر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں کے شہری کو، ٹھیک ہے، کسی کو بھی نہ بتائیں کہ آپ اپنا راستہ بھٹک گئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میں اس کی کیسز بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے۔ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ یار یہاں یہ کیس ہوتا ہے کہ یہ الفاظ میں ادا کرتے ہوئے بڑی جھجک رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں عرض کر رہا ہوں چونکہ ایک بہت عجیب سا ایشو ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ کسی خاتون اگر یہاں کے مقامی لوگوں کو یہ چیز بتا دے نا اور ان کو پتہ چل جائے کہ یار یہ اپنے قافلے سے بچھڑ چکی ہے یہ عورت، تو وہ اس کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں کہ بھئی آ جاؤ، یہ تو ہم آپ کو اس جگہ تک ہوٹل پہ چھوڑ آتے ہیں، اور اس کو کہیں ایسی جگہ لے جاتے ہیں کہ پھر اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہو کر، ٹھیک ہے، دوبارہ سے آ کے کسی قریب جگہ پہ اتار دیتے ہیں کہ بھئی اب اپنا ہوٹل خود ڈھونڈو۔ اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں۔ یہ بڑے عجیب قسم کے الفاظ میں نے کہہ دیے، اللہ رب العزت مجھے معاف کرے اس شہر مصطفیٰ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ، لیکن چونکہ میں یہاں پہ معلومات دے رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سفر پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن کن چیزوں کا احتیاط کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں نے اس کو ضروری سمجھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں، اور اس کا بھی تاکہ ہم خیال کریں کہ ہم کوئی خاتون اگر لے کے گئے، ہمارے ساتھ فیملی کی کوئی ممبر ہے، ٹھیک ہے، فیمیل ہے، یہ چیز بہت احتیاط والی ہے جس کا ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا، ٹھیک ہے؟ آ، بہرحال کافی تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں کہ آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور کن چیزوں کی آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ نسخ ایپلیکیشن کے اندر بھی جو ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ بھی ساری آپ دیکھ لیں۔ آپ اپنا ٹکٹ ٹرین کا وہاں سے بکنگ خود کر سکتے ہیں، آپ اپنی ریاض الجنہ کی بکنگ وہاں سے کر لیں گے، آپ اپنے عمرے کی بکنگ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی مجھے جو پہلے جس موضوع پہ میں آ رہا تھا کہ سعودی حکومت یہ کرنے جا رہی ہے جو ایز اے ٹیکنالوجی کے حساب سے میں ان کو سمجھا ہوں کہ بھئی جو بندہ ایک دفعہ عمرے پہ آ گیا نا اور نسخ ایپلیکیشن کے تھرو ان کے پاسپورٹ پہ ہمارے پاس ایک دفعہ عمرہ رجسٹرڈ ہو گیا، تو اب دوبارہ اس کا شاید 1 سال کے اندر عمرہ رجسٹریشن وہ الاؤ ہی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ ٹریول ایجنسیز کو کہتے رہیں آپ کا عمرہ شاید نہ لگے، ٹھیک ہے، 1 سال 2 سال جتنی بھی وہ آگے پابندیاں ڈالیں گے تو وہ ڈال سکتے ہیں، تو ٹریفک کو وہ اس طرح سے اب ڈیوائڈ کرنے کی طرف جائیں گے۔ تو یہ ان کا ان کی حکمت عملی ہے۔ مجھے ایک اور چیز، اچھا یہاں پہ 1-2 چیزیں میں بھول رہا ہوں۔ ہمارے لوگ جب عمرے پہ چلتے ہیں اور وہاں مسجد نبوی میں نا کچھ لوگ یہ سوچ کے چلے جاتے ہیں کہ یار ہم جاتے ہیں، جگہ نہیں لیتے، مطلب وہاں کی رہائش ہم نہیں خریدتے، تو اپنے ساتھ تھوڑا-سا سامان لے جائیں گے اور پھر وہاں ہم حرم میں بھی سوئیں گے اور مسجد نبوی میں آرام کرتے رہیں گے، اور اسی طریقے سے ہم اپنے 10 دن پورے کر لیں گے، 15 دن پورے کر لیں گے اور عمرہ ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ تو ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، یہ غلطی بھول کے بھی نہ کرنا۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کے کوئی علاقے کا بندہ کر چکا ہے اور وہ آپ کو مشورہ دے رہا ہے کہ بھائی آپ وہاں کے روم کوئی بھی اپنی ہوٹل کرائے پہ لو ہی نہ، اسی طرح چلے جاؤ اور بس جا کر نا حرم میں سو جانا، یا آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ بھئی عمرے کا ٹکٹ لے لوں گا اور کھانے پینے کے خرچ ساتھ لے کر چلا جاؤں گا، سوؤں گا اللہ کے گھر میں، مدینہ جاؤں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب سو جاؤں گا، ٹھیک ہے، اور ہوٹل میں کیا میں نے سونا ہے، کیا گدوں پہ نیند کرنی ہے، تو یہ والی سوچ نہیں لے کے جانی، کیونکہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سعودی حکومت آپ کو مطاف میں سونے نہیں دیتی، جو شرطیں پھر رہے ہوتے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ کہتے ہیں آپ کو یہاں عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ میں نے خود دیکھا، میں فجر کے بعد تلاوت کر رہا تھا اور
ہمارے کچھ پاکستانی احباب طواف کر کے شاید آئے ہیں، اور اسی طرح احرام کے اندر ہی میرے قریب ہی 5-7 بندے لیٹے ہوئے تھے۔ تو شرطہ آیا، "یلّا حاج، یلّا حاج"، اٹھیں، 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 اٹھایا، سب کو اٹھا دیا۔ ہماری عادت کیا ہوتی ہے کہ لیٹے ہوئے ہیں نا، اور کوئی آیا ہے، تو اچھا اس نے آ کے اٹھایا ہے تو ہم ٹھیک ہے یوں کر کے بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور آنکھیں بھی تھوڑی ہی کھولیں گے تاکہ نیند کو بھی پتہ ہو کہ یہ دوبارہ سونے لگا ہے، اور شرطے اگلے بندے کو پتہ چل جائے کہ یہ نہیں سو رہا، ٹھیک ہے، یہ ہماری حرکت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے سیم وہی کیا کہ شرطہ آیا، وہ یوں کر کے بیٹھے سیدھا، اور بیٹھنے کے بعد آدھی آنکھیں کھولیں، اور جیسی شرطہ گزر گیا نا تو سیدھا اسی طرح بیک پہ چل گیا، پھر سو گیا۔ میں دیکھ رہا تھا، مجھے ہنسی ہے، میں نے کہا یار یہ ہماری قوم نا نہیں سدھرنے والی، ٹھیک ہے، یہ پتہ نہیں کب سدھرے گی۔ تو اب کیا ہوا آگے؟ ہوا یہ کہ 5-7 منٹ یا 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ وہی شرطا پورا راؤنڈ مار کے دوبارہ آیا، دوبارہ آیا اور کہا، "یلّا حاج، ویزا، پاسپورٹ"، ٹھیک ہے، ایک ایک کو اٹھا رہا ہے اور پاسپورٹ لے رہا ہے، پاسپورٹ لے لیے، اور کہا کہ بھئی یہ پاسپورٹ اب ان کا جو بھی آفس ہے وہاں سے آ کے آپ لو۔ اب جو بھی اس پہ آپ پہ لگا دیں گے نا، تو یا تو فائن لگ گیا تو بڑا، آپ وہاں کا جرمانہ بھی پے نہیں کر سکیں گے۔ اور ایک اور چیز کہ وہاں پہ اگر آپ روڈ کراس کر رہے ہیں نا، حاجی یہ جو عمرہ پہ ہم جاتے ہیں، ہمارے اوپر تو کوئی انہوں نے جرمانہ نہیں لگایا ہوا، لیکن یہ بیرون کنٹریز میں، سعودیہ میں بھی روڈ، اگر آپ وہاں کے شہری ہیں اور آپ کے پاس آزاد ویزا ہے اور آپ روڈ کراس کر رہے ہیں اور آپ نے غلط جگہ پہ کراس کیا تو اس پہ بھی جرمانہ ہوتا ہے، اور وہ غالباً 300 ریال کے لگ بھگ ہوتا ہے، 300 ریال، ٹھیک ہے، تھوڑا نہیں ہوتا، آپ وہ پے نہیں کر سکیں گے، لیکن بہرحال عمرے والوں کی یہ نہیں ہوتا، ویسے بتا رہا ہوں کہ اس پہ بھی جرمانے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کا جو ہے نا، آپ نے خیال کرنا ہے کہ وہاں پہ آپ نے سونا نہیں ہے، وگرنہ بڑی عجیب حالت آپ کے ساتھ، یعنی آپ مشکل کا شکار ہو سکتے، اور وہاں ان کی جو ادارے ہیں بڑے اسٹرانگ ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ اسٹرانگ ہونے کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یار آپ مطاف کے یا حرم کے کسی کونے میں کھڑے ہیں اور آپ کچھ بھی کر جائیں گے اور آپ نظر میں نہیں۔ ایک تو وہاں کی ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت اس جگہ کی خود حفاظت فرما رہے ہیں۔ میرے جو دوست جن کا میں نے تذکرہ کیا کہ ان سے ملاقات ہوئی اچانک سے میری، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یار شروع میں جب میں یہاں مدینہ آیا اور کاروبار کے سلسلے میں آزاد ویزا لے کر 8 لاکھ کا، تو یہاں مجھے کوئی جاب نہیں دے رہا تھا، جو جمع پونجی تھی وہ میں ختم کر چکا تھا، پیسے میرے پاس نہیں تھے، تو اب میں بہت مشکل کا شکار، میں نے کیا کیا کہ آ، کھانے کے لیے مجھے وہ تمام جگہ پتہ ہیں ابھی جہاں سے سبیل ملتی ہے، لوگ کھانا بانٹتے ہیں، میں ان جگہوں پہ کھانا کھاتا رہا ہوں، اور سونے کے لیے میں نے مسجد نبوی کے 2nd فلور پہ ایک جگہ طے کر لی تھی، اس ستون کے ساتھ اپنا بیگ رکھ دیا تھا اور وہیں سوتا تھا، اور 2 کیمروں کے نیچے ہی خود سوتا تھا تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یار یہ بندہ بس یہاں سو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شرطوں کی نظر میں تو تھا میں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار ایک دفعہ ہوا یہ کہ آ، میرے پاس ایک چھوٹا-سا موبائل تھا، وہ میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا اور میں سویا ہوا تھا، اور ایک بنگالی آیا اور اس نے میرے تکیے کے نیچے سے میرا موبائل اٹھایا اور چوری کر لی، مسجد نبوی کے 2nd فلور سے۔ تو چوری کرنے کے بعد مجھے تو نہیں تھا پتہ، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ 2 شرطے آئے، سفید لباس والے، اور مجھے کہا کہ "یلا حاج، اٹھو بھائی، اٹھو، 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 اٹھو بھائی"۔ مجھے اٹھایا اور مجھے کہتا ہے "این الجوال، آپ کا موبائل کہاں ہے؟" میں نے کہا بھائی ادھر تکیے کے نیچے ہے، کہتا ہے میں نے تکیے کے نیچے دیکھا تو تکیے کے نیچے موبائل نہیں تھا، تو مجھے کہتے ہیں کہ بھائی اٹھو، آ جاؤ ہمارے ساتھ، میں نے ساتھ ہو لیا، ٹھیک ہے، ساتھ ہوا تو مجھے لے گئے ایک روم میں جس میں بڑا عجیب، یعنی کیمروں کا ان کا سسٹم وسٹم لگا ہوا تھا، تو وہاں پہ ایک اور بندہ بھی بٹھایا ہوا تھا، مجھے اس کے ساتھ بٹھا دیا،
کہتا ہے میں نے شکل سے دیکھ کے پہچان لیا، میں نے کہا یار کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کیوں بیٹھے ہو؟ کہتا ہے میں نے آپ کا موبائل چوری کیا۔ کہتا ہے میں نے کہا یار اللہ کے بندے، میں اسے تھوڑا سائڈ پہ ہوں، میں نے کہا یار یہ کیا تو صبر کر، ٹھیک ہے؟ اب کہتے وہ حاجیوں نے نا اس کو گھیر لیا، میرا موبائل اس نے اسی وقت واپس مجھے دلایا انہوں نے۔ یعنی اتنا اسٹرانگ کیمرا سسٹم ہے وہاں پہ کہ آپ کی سوچ ہوگی کہ کوئی کیمرہ بچا نہیں ہے کہ جہاں سے آپ پہ نظر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ بہت کڑی نظر ہوتی ہے، ایک بندے پہ کڑی نظر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو چوری-ووری وہاں پہ ہوتی رہتی ہے، یہ چیز ذہن سے نکال دینا کہ وہاں چوریاں لوگ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اللہ نہ کرے اسی کام کے لیے جاتے ہیں۔ جس طرح شروع میں نے حرم کے حوالے سے جو آپ کو ایس او پیز بتائے ہیں، جو بعد میں شاید جڑے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوگا، حرم کی جو ایس او پیز میں نے بتائے ہیں سیم وہی یہاں پہ بھی آپ نے فالو کرنا ہے، کہ یہ خیال میں نہیں بیٹھنا کہ آپ جو ہے نا بالکل یہاں آپ کی چوری نہیں ہوگی، چیز نہیں اٹھائی جا سکتی، سب کچھ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی چیزوں کی حفاظت آپ نے خود سے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ مدینہ میں بھی اسی طرح آپ کو وہاں پہ افغانی ہوٹل مل جائے گا جس سے آپ کو کھانے پینے کی چیزیں سستی مل جایا کریں گی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال آپ پھر وہاں سے مدینہ سے واپسی کریں گے، اور کھجور وغیرہ آپ نے ایسی جگہ سے خریدنی ہے، کافی سارے میرے 1-2 جاننے والے ہیں، میں تو ان سے ہر دفعہ انہیں سے خریدتا ہوں، کیونکہ چیز تازہ مل جاتی ہے، اچھی مل جاتی ہے، 2 پیسے اگرچہ مہنگی ہوتی ہے، لیکن چیز اچھی مل جاتی ہے۔ تو مدینہ سے پھر آپ واپسی کریں گے، واپسی پہ دوبارہ آپ کو عمرہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ عمرہ کریں گے، اس کے لیے وہاں سے جا کے آپ نے احرام وغیرہ سارا باندھ لینا ہے۔ آگے چل کے جگہ آتی ہے غالباً، مجھے ابھی یاد نہیں ہے، معذرت، نام مجھے بھول گیا ہے۔ وہاں پہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ دوبارہ احرام آپ باندھ لیں، ہم میقات سے گزر رہے ہیں، تو واپس آپ آئیں گے دوبارہ آپ عمرہ کو دوسرے عمرہ کو مکمل کریں، ٹھیک ہے؟ بہرحال یہ جو مین پوائنٹ میں نے بتائے ہیں اس مکمل ڈیٹیل کے بیچ، وہ دوبارہ میں آپ کے ساتھ دہرا دیتا ہوں تاکہ جو بعد میں آئے ہیں ان کو بھی پتہ چلے، اور میں نے بارہا کہا ہے کہ اس کو شیئر کریں اللہ کی ولیو، تاکہ سب لوگوں کا اس کا فائدہ ہو جائے۔ اس لائیو سیشن میں جو ڈسکشن اور جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، لیکن ابھی تک کم لوگوں نے ہی آ، کیا ہے، چلو کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ جو سنتے جائیں گے وہ شیئر کرتے، میں نے کافی ساری چیزیں پوائنٹ آپ کو بتائیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے سعودی ایئر لائن کی کوشش کریں۔ نمبر 2، آپ نے عمرے کی نیت جہاز جب فلائی کر لے اس کے بعد کرنی ہے۔ نمبر 3، آ، ایک بیگ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس کا سامان سارا آپ یہیں اوپر ہی آپ کا ہو، ٹھیک ہے؟ احرام کے طواف کے دوران جیب کترے آپ کے جیب کاٹ کے چلے جائیں گے، خون و خون آپ کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چونکہ اگر بلیڈ آپ کے بدن پہ لگ جائے، اور یہ کیس میرے سامنے ہی ہوا، ٹھیک ہے؟ تو وہ نقصان آپ کا ہو سکے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ نے ساری چیزیں اپنے ساتھ ہی رکھنی ہے، یہ والا کام نہیں کرنا کہ بھئی میں یہاں سے انٹر ہو رہا ہوں تو یہاں جوتے رکھ دیتا ہوں، واپسی پہ آ کے اٹھا لوں گا، واپسی پہ آپ کو اس جگہ سے چھوڑیں گی ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں اور سے باہر نکلیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کوشش کریں کہ جب آپ جا رہے ہیں تو ایک قرآن کا ختم آپ بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے، بڑی سعادت والا، ٹھیک ہے؟ اور میں اپنا بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے ابھی میں نے آپ کو اپنا موبائل دکھایا کہ اس کے اندر کوئی سوشل میڈیا اپلیکیشن نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ یار یہ کون سی بات ہوئی؟ آپ لائیو تو ہوتے ہیں، جب میں سسٹم پہ ہوں گا تو میں لائیو ہوتا ہوں، جب سسٹم سے اٹھ جاؤں تو پھر میرے پاس ایکسیس نہیں ہوتا، اور یہ 10 دن کے اندر جب میں نے یہ سوشل میڈیا کی اپلیکیشن یوز نہیں کی عمرے کے سفر میں، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ الحمدللہ ایک پہلے جو ایک عادت سی پڑی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، بہت کم یوز جو ہے نا اپنا رہا ہے، کافی ساری پوسٹیں ہیں وہ آلریڈی شیڈول ایک ہی دفعہ کر دیتا ہوں، وہ اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں، بس چلتی رہتی ہیں وہ، اور سوشل میڈیا کے میں نے اپنے تو اکاؤنٹ ٹیم کو دے دیے تھے، ابھی دوبارہ کچھ نہ کچھ دیکھ لیتا ہوں تاکہ جو میسج ویسج آئیں وہ سین ہوتے رہیں، واٹس ایپ پہ میں خود موجود ہوتا ہوں۔ تو بہرحال اس سفر سے بہت کچھ مجھے از خود سیکھنے کو ملا، اور ایک اور چیز کہ اگر آپ عمرے کے سفر پہ گئے ہیں اور آپ اس سفر کو اچھے سے کر لیتے، تمام دنیاوی چیزوں سے کٹ کر، ٹھیک ہے؟ دیکھیں لوگوں کو سب چیزیں پہلے پتہ ہیں، یہ آب زمزم ہے، یہ مدینہ ہے، یہ مکہ ہے، ساری چیزیں لوگوں نے دیکھی ہوئی ہیں، تو وہاں جب آپ اللہ کے سامنے گئے ہیں نا اور ایک عبادت کے لیے گئے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ کے یہ 10 دن 15 دن 20 دن جو بھی آپ وہاں گزارنے جا گئے ہیں،
وہ ایام آپ کے عبادت میں ہی گزریں، وہ لوگوں کو دکھانے کی کوئی ضرورت، کوشش یہی ہونی چاہیے بس اللہ کے ساتھ ہی وہ ایام آپ گزار لیں، اس کا جو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا یقین مانیے آپ واپس آئیں گے تو جو حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان گناہوں سے دھل جاتا ہے، آپ کو فیل ہوگا کہ ہاں یار پورا میں ریسٹور ہو چکا ہوں، ٹھیک ہے، اگر آپ نے پورے اصول و ضوابط کے مطابق اس سفر کو اسی طرح کیا، اگر وہاں پہ بھی سیم سچویشن چل رہی ہے جو آپ کے پاکستان میں ہے تو فائدہ تو پھر بھی ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا، لیکن اس طرح سے شاید آپ کو فوائد حاصل نہ ہوں، تو اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار یہ سفر کرنے والا بنائے، اللہ رب العزت ہمیں سفر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ تفصیل جو بھی میں نے بتانی تھی کافی ساری، بہرحال جو باتیں تھیں شاید کچھ رہ گئی ہوں، کچھ میں نے عرض کر دی ہیں۔ آ، ابھی میں آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ تھوڑے سے دیکھ لیتا ہوں، پھر اس کو ختم کرتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا۔ جی یہاں پہ آ رہے ہیں میسیجز۔ ماشاء اللہ سر کارگزاری سنا رہے ہو ہیں، جی 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 بالکل کارگزاری سنا رہا ہوں، بختو والے نوائے، اچھا ٹھیک ہے۔ اب یار یہ یہاں پہ دیکھیں سارے اردو والے ہیں، میں کیا کروں سر؟ ماشاء اللہ یہ مائک سعودیہ سے لایا ہے کیا؟ نہیں یار سعودیہ سے کدھر، پاکستان میں ملتا ہے نا، جگاڑ تو ابھی بتانا ہی ہے۔ اچھا جی عمر بھائی وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہو گیا، میں میرے خیال سے مزید جو بھی چیزیں ہیں میسیجز وغیرہ کمنٹ بھی جو تھے کافی سارے، بس سارے کارگزاری سنتے رہے ہیں، کمنٹ نہیں ہے خاص، تو بس یہ عمرے کا سفر کی تفصیل میں نے آپ کو بتانی تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں ساری معلومات، اور آپ نے اس کو اچھے سے سمجھ لیا ہے، اور نہیں سمجھا جو بعد میں جڑے ہیں تو بس دوبارہ اس کو سن لیں، یہ ریکارڈنگ آپ کے پاس پڑی رہے گی، اور آپ کے دوست احباب میں سے، رشتہ داروں میں سے کوئی عمرے پہ جانا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ شیئر کر سکتے ہیں، ان کا فائدہ ہو جائے گا۔ پیتے رہیں، خوش رہیں، اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے، ٹھیک ہے، حالت میں کافی طویل میں نے گفتگو کی ہے، ٹائم بھی تھوڑا ہے اور پیاس بھی لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور ٹاپک پہ کچھ اور معلومات، تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ السلام۔